खुदावंद आपके साथ हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक, ऐ खुदावंद तेरी तमजीद हो। उसके 22वें बाब में से एक दिन फरीसियों ने जाकर आपस में मशवरा किया कि यीशु को क्यों कर बातों में फंसाएं, और उन्होंने अपने शागिर्दों को हेरोदियों के साथ उसके पास भेजा ताकि उससे कहें कि उस्ताद, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और सच्चाई से खुदा की राह की तालीम देता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू आदमियों का मुंह नहीं देखता। बस हमको बता, तो क्या ख्याल करता है, कैसर को खिराज देना रवा है या नहीं? यीशु ने उनकी शरारत जानते हुए कहा, ऐ रियाकारों, मुझे क्यों आजमाते हो? खिराज का सिक्का मुझे दिखाओ। वो एक दिनार उसके पास लाए। तब उसने उनसे कहा कि सूरत और तहरीर किसकी है? उन्होंने कहा, कैसर की। तब उसने उनसे कहा, बस जो कैसर का है कैसर को, और जो खुदा का है खुदा को अदा करो। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हमारी खताएँ मिटाई जाएँ, से तेरी सताइश हो। लतूरी तौर पर 29वें इतवार की इबादत हम खुदावंद के हुजूर गुजरान रहे हैं, और आज पाकमा कलीसिया पूरी दुनिया में मिशन संडे मनाती है। बाहर भी आपने पोस्टर्स लगे देखे होंगे और अंदर भी ये खुदा के हुजूर ये तस्वीर। और आज का मौजू जो बशारती इतवार या मिशन संडे के लिए रखा गया है वो है, मैं हाज़िर हूँ, मुझे भेज। ये इशाया नबी के सहीफ़े से इशाया नबी की बुलाहट का मौजू है, जिसमें सब मसीह ईमानदारों को कहा जाता है कि वो खुदा के हुजूर में उसके पाकिस्तान में खिदमत करने के लिए, उसके मिशन को फैलाने के लिए काम करें। मिशन संडे जो कि हर साल अक्टूबर के महीने के तीसरे इतवार में मनाया जाता है, और पापा आज़म पोप पायस 11वें ने 1926 से दुनिया भर में इस बात के लिए सारी लोगों से कहा कि हम मिशन संडे मनाया करें। और मिशन संडे मनाने के बुनियादी तौर पर बहुत सारे मकासद हैं, लेकिन दो बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। सबसे पहले दुआ करने की ज़रूरत है, ताकि हम सब जो मिशन के लिए काम करते हैं उनके लिए काम कर सकें, उनके लिए दुआ कर सकें और उनकी मदद कर सकें। दूसरा अहम जो हिस्सा है वो प्रोपोगेशन ऑफ फेथ, इशायत ईमान को फैलाने वाले वो तमाम मिशनरी जो मुख्तलिफ़ ममालिक में मुख्तलिफ़ जगहों पर अच्छी और मुश्किल जगहों पर खिदमत कर रहे हैं, उन सब के लिए खुदा के हुजूर दुआ करने की ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर मिशन संडे मनाने का एक और अहम मकसद ये है कि हम अपनी मदद से कलीसिया के कामों को मजबूत करें, कलीसिया के कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और उसके लिए आपको लफाफे दिए जाते हैं जिसमें आप अपना हदिया डालते हैं, और आपका ये हदिया हर जगह के हर डायसिस के बिशप साहिबान के वसीला से पापा आज़म तक पहुंचता है, और फिर उन जगहों तक जिनके लिए शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं, उन हालात के लिए जिनमें शायद हम ज़िंदगी गुजारना भी ना चाहें, उन मिशनरियों के लिए जो मुश्किल मकामात पर मिशनरी खिदमत कर रहे होते हैं, उन सब के लिए खुदावंद के हुजूर हमारा ये छोटा सा हदिया एक बहुत बड़ी मदद बनकर लोगों की मदद करता है। खुदा के हुजूर मिशन संडे के आज इतवार के मौका पर हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है, खुदा का शुक्र करने की भी ज़रूरत है कि खुदा हम सबको घर भी देता है, रहने का मौका भी देता है, ज़िंदगी भी देता है, सेहत भी देता है, हर रोज़ खाने को भी देता है, अच्छा काम करने का फ़ज़ल भी देता है। और आप सब जितने खुदा के हुजूर मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं और आज की इस इबादत में शरीक हैं, आप सबको खुदा ने जितनी बरकतें अता की हैं
ان کے لیے ہم جتنی بھی شکر گزاری کر سکیں وہ کم ہے. اور آپ جب اپنی جیب میں سے اپنے گھر سے خداوند کے حضور اس خدمت کو پیش کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کا یہ حصہ ان جگہوں تک جانا ہے. شاید کہیں گھر نہیں ہے, شاید کہیں ہاسپٹل نہیں ہے, شاید کہیں بیماری بہت زیادہ ہے, شاید کہیں لوگ جینے کے لیے ترس رہے ہیں اور ان کے پاس ادویات کے لیے پیسے نہیں ہیں. اور بھی مشن کے بہت سارے مقامات ہیں جہاں پر پاپا اعظم ضرورت کے تحت دنیا بھر کے تمام حصوں میں یہ حصہ ہمارا بھیجتے ہیں تاکہ مشن کا کام جاری رہے. مقدس جان پال II خداوند کے حضور جب مشن کی بات کرتے تھے تو وہ اعلان کرتے ہیں کہ مشن کا کام صرف فادرز, سسٹرز, مناد صاحبان ہی مشن کا کام نہیں کرتے ہیں, بلکہ انہوں نے واضح طور پر اس بات کا اعلان کر دیا اور بتایا ہر بپتسمہ یافتہ مسیح ایماندار جو ہے وہ مشنری ہے. ہر ایک جو یسوع کے نام کا بپتسمہ لیتا ہے, ہر ایک جس نے اپنی زندگی کو مسیح کے نام کے لیے مخصوص کر دیا ہے, اسے اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسے مشن کے کام کرنے ہیں. اور مشن کے کام کیا ہے؟ مشن کے کام ضروری نہیں میں کلام پکڑوں اور جا کر لوگوں کو کلام سنانا شروع کر دوں, ضروری نہیں کہ میں جا کر گیت گانا شروع کر دوں, ضروری نہیں کہ میں لوگوں کو پکڑ پکڑ کر گرجے لے کے آؤں, بلکہ مشن کا کام بنیادی طور پر یہ ہے جو یسوع مسیح فرماتے ہیں, پس تم سب قوموں کے پاس جاؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو. ایک بشارت دینے کا عمل ہے. دوسرا عمل ہے تمہارے کاموں سے لوگ جانیں کہ تم کس کے شاگرد ہو. میں کسی فیکٹری میں کام کرتا ہوں, میں کسی اسکول میں جاب کرتا ہوں, میں چاہے سڑک پر صفائی کرتا ہوں, میں چاہے موچی ہوں, میں چاہے کسی بس میں کنڈکٹر ہوں, میں چاہے پروفیسر ہوں, میں کچھ بھی کام کرتا ہوں, وہاں پر میری زندگی سے, میرے مسیح ہونے سے, میرے مزدور ہونے سے, میرے کام کرنے سے اگر میری زندگی سے کسی کو مسیحیت نظر نہیں آتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے میں مشنری نہیں ہوں. اپنی زندگی سے, اپنے اعمال سے مسیح کو دکھانا ہی بنیادی طور پر مشن کا کام کرنا ہے. اور اسی کے لیے آج ایک بار پھر پاک ماں کلیسیا ہمیں موقع دیتی ہے ہم سارے ایک بار پھر اس بات پر سوچ سکیں کہ ہم مشنری ہیں اور مشن کے کام ہمیں اپنی زندگی میں ادا کرنے ہیں. ہم مشنری ہیں اور خدا کے حضور اس مشن کو آگے بڑھانا ہے. اور اسی لیے آج کا جو موضوع رکھا گیا, میں حاضر ہوں مجھے بھیج, میں حاضر ہوں مجھے بھیج. نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جب خدا کے حضور اپنی بلاہٹ کو پہچانتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں ہمیں خدا بلاتا ہے, تو پھر یہ کہنے کی ضرورت ہے میں حاضر ہوں مجھے بھیج. آج یہ الفاظ ہر مسیح ایماندار کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنے ہیں, میں حاضر ہوں مجھے بھیج. اور ضروری نہیں کہ بھیجے جانے سے مراد یہ ہے میں اب اپنا سب کچھ چھوڑوں اور یہ کام شروع کر دوں. وہ ضرور کریں, جن کو خدا فضل دے ضرور کریں, لیکن ہر ایک کو یہ محسوس کرنا ہے, ہر ایک کو آج یہ آواز سننی ہے میں حاضر ہوں, مجھے اپنی زندگی سے مسیح یسوع کی گواہی دینی ہے, مجھے اپنی زندگی سے یسوع مسیح کو دکھانا ہے, مجھے ظاہر کرنا ہے یسوع مسیح کو. اور مشن سنڈے کا بنیادی طور پر یہی مقصد ہے. اور ہر خاندان, ہر زندگی, ہر ایماندار اپنی کمائی سے بھی جب تھوڑی سی مدد کرتا ہے تو مشن کے کاموں کو بڑھاوا ملتا ہے, یسوع کا کام اور تیزی سے پھیلتا ہے. اور جس طرح ہمارے یہ سکولز بنے, جس طرح ہمارے گرجا گھر بنے, جس طرح ہمارے لیے ہاسپٹلز اور ڈسپنسریاں بنی, جس طرح ہمارے لیے سلائی سینٹرز بنائے گئے, جس طرح ہمارے بچوں کی تربیت کے لیے بہت سارے ادارے کھولے گئے, یہ بھی ایسے ہی جب ہماری بڑی ضرورت تھی تو کلیسیا نے ہماری مدد کی. اور آج بھی دنیا میں بہت ساری جگہوں پر ضرورت ہے, اور آج ہمیں شاید مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, آج ہمیں دینے کی ضرورت ہے. اور یہ خدا کی بڑی برکت ہے, خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے, خدا ہمیں اس قابل بناتا ہے. بہت سارے لوگ آپ لوگوں سے بھی بری زندگی گزارتے ہیں,
آپ لوگوں نے جس طرح کرونا وائرس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، آپ لوگوں نے جس طرح اس وبا کے خلاف لڑنے کے لیے کوشش کی، ایک دوسرے کا ہم سہارا بنے، کسی کی مدد کر سکے، اپنے قریبی کو دیکھا اور ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم انسان کو بچا سکیں، اور ہم نے انسان کو بچایا ہے، ایمان کو بچایا ہے۔ اب مشن سنڈے کے موقع پر ایک نئے عزم کے ساتھ، اب جب کہا جا رہا ہے بار بار کہ کرونا وائرس کی وبا دوبارہ سے دوسری جو ہے ویو آ رہی ہے، تو ہمیں اب بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، سوشل ڈسٹنس رکھنے کی ضرورت ہے، ایک دوسرے سے سماجی فاصلہ رکھنے کی ضرورت ہے، بار بار ہاتھ دھونے کی ضرورت ہے، بار بار گلے ملنے اور ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے سے فاصلے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، اور سب سے بڑی ضرورت ہے ہم احتیاط کریں اور ماسک پہنیں، کیونکہ یہی ایک واحد راستہ ہے۔ جب تک ویکسینیشن تیار نہیں ہوتی ہے، جب تک ویکسینیشن سب تک مہیا نہیں ہوتی ہے، جب تک سب کو اس ویکسینیشن کا فائدہ نہیں ہو سکتا ہے، تب تک ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ اور مشنری ہونے کا سب سے بڑا مقصد بھی آج کے دور میں یہی ہے کہ ہم اس وقت میں اس بات پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کا کلام خداوند کے حضور ہمیں اس بات کے لیے پکار کر کر رہا ہے، جو جس کا حق ہے اس حق کو ادا کیا جائے۔ آپ سارے سن رہے ہیں، کچھ ہفتوں سے بار بار جو تلاوتیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ آخری ہفتے کی تلاوتیں ہیں، یسوع مسیح کے پکڑوائے جانے کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں، اور جو پاک ہفتے کی لتوریہ ہے اس کا بار بار ہمارے سامنے پڑھا جانا بنیادی طور پر ہمیں تیار کر رہا ہے کہ ہم یسوع مسیح کی اس صلیبی قربانی کو سمجھنے سے پہلے دیکھیں کہ لوگ کیا حالات بنا رہے ہیں۔ آپ سب کو یاد ہوگا، سوال کیا گیا یسوع مسیح مردے زندہ کرتا ہے، یسوع مسیح معجزے کرتا ہے۔ کسی نے جا کے سوال کیا، ایک گروپ آیا، تو کس کے اختیار سے کر رہا ہے؟ اور یسوع مسیح نے بڑی آسانی کے ساتھ ان کے اختیار کا جواب دے دیا۔ یوحنا کا بپتسمہ آسمان سے تھا، زمین سے تھا، مجھے اس کا جواب دے دو، میں اختیار کا جواب دے دوں گا۔ انہوں نے کہا اگر ہم کہیں گے آسمان سے ہے تو یسوع کہے گا، پھر تم نے یقین کیوں نہیں کیا؟ اور اگر ہم کہیں زمین سے ہے تو لوگ اس کو نبی مانتے تھے، ہر طرف سے ڈرتے بھی ہیں، اور یہی حال ہمارا بھی ہے۔ ہم بھی باتیں کرنے سے باز نہیں آتے ہیں اور اندر سے ڈرے بھی رہتے ہیں، لیکن پھر بھی یسوع پر اور دوسروں پر انگلیاں اٹھانا ہماری زندگی کا فرض بن گیا ہے۔ یسوع مسیح نے بتا دیا، اور اس دن یسوع نے ایک تمثیل سنائی انہیں، اور تمثیل تھی ایک باپ اپنے بچوں کے پاس جاتا ہے، پہلے ایک بیٹے سے کہتا ہے جا پاکستان میں کام کر، وہ کہتا ہے میں نہیں جاؤں گا، بعد میں پچھتایا چلا گیا۔ دوسرے سے کہا جا تو بھی پاکستان میں کام کر، کہتا میں ضرور جاؤں گا لیکن گیا نہیں۔ اور یسوع نے سوال کیا کس نے حکم مانا اپنے باپ کا؟ وہ جس نے انکار کر کے پھر کام پر چلا گیا۔ ایسے ہی کئی بار ہم بھی انکار کرتے ہیں خدا کا، کئی بار گرتے ہیں، کئی بار جھوٹ بولتے ہیں، کئی بار گناہ کرتے ہیں۔ واپس معافی مانگ کر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں بننا بنیادی طور پر ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے۔ پھر اس کے بعد ہمیں ایک اور تمثیل سنائی گئی، اور اس تمثیل میں بتایا گیا ایک شخص نے پاکستان لگایا، پاکستان اجارہ داروں کو دے کر چلا گیا، واپس آیا، مزدوروں کو بھیجا جاؤ جا کر پھل اکٹھا کرو، انہوں نے مزدوروں کو مارا، پھر اور کو بھیجا گیا، انہوں نے زخمی کیا، انہیں پتھر بھی مارے، ان میں سے قتل کرنے کی بھی کوشش کی، پھر وہ واپس آئے، پھر اس نے اپنے بیٹے کو بھیجا اور انہوں نے کہا یہی وارث ہے، اس کو پکڑو اور اس کو مار دو، پھر وراثت ہماری ہو جائے گی۔ پچھلے اتوار ہم نے خداوند کے حضور ایک اور تمثیل سنی جو ضیافت کی تمثیل تھی، لوگوں کو دعوت دی گئی شادی کے لیے آؤ، ضیافت کھانے کے لیے آؤ، لوگوں نے آنے سے انکار کر دیا، سارے اپنے اپنے کاموں میں لگے رہے۔ پھر اس نے کہا جن کو بلایا تھا وہ نہیں آئے ہیں، بلکہ ان کو پکڑ لاؤ جو بھی گلیوں میں کوچوں میں سڑکوں پر ہیں، جو ارد گرد پھر رہے ہیں، سب کو بلا لو اور مہمان خانہ بھر دو۔ اور جب مالک آیا، جب دلہا کا باپ آیا تو اس نے آ کر دیکھا ایک شخص پایا گیا جس نے تیاری نہیں کی تھی، اور پچھلے اتوار اس پہ ہم نے بڑی تفصیل سے باتیں کی۔ آج
یسوع مسیح کو پھنسانے کے لیے ساری تمثیلیں اور سارے سوال یسوع کو پھنسانے کے لیے تاکہ اسے پکڑنے کا موقع مل جائے۔ آج سوال آ کر کرتے ہیں کیسر کو خراج دینا روا ہے کہ نہیں روا ہے؟ آج سوال کرتے ہیں ٹیکس دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے؟ آج اس بات کے لیے کہ یسوع مسیح کیا اس کا جواب دے گا؟ یسوع کو پھنسایا جائے، اگر یسوع مسیح کہے گا ٹیکس دینا چاہیے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ یہودیوں کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ خدا کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اور اگر وہ کہے گا نہیں دینا چاہیے تو ہم کہیں گے یہ کیسر کے خلاف ہے۔ ہر دفعہ ایسا یسوع مسیح کے سامنے لا کر منظرنامہ پیش کرتے ہیں کہ اگر یسوع ہاں کرے تب بھی پکڑا جائے، نہ کرے تب بھی پکڑا جائے۔ اور کئی بار ہم بھی لوگوں کو ایسی جگہ پر اور ایسے مقام پر لا کھڑا کرتے ہیں، وہ ہاں کرے تب بھی نقصان ہو، نہ کرے تب بھی نقصان ہو۔ کئی بار ہم اپنے بچوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کئی بار اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کئی بار اپنے دوستوں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، کئی بار اپنے رشتہ داروں کے ساتھ ایسا کرتے ہیں، اور کئی مقامات اور کئی حوالے، کئی واقعات، کئی چیزیں آپ خود جانتے ہیں کہ آپ کس طرح سے دوسروں کو پھنسانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسروں کو پھنسانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، اپنے آپ کو بہتر بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب ٹیکس کیوں دیا جاتا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے، سمجھنی چاہیے۔ جو بھی حکومتیں ہوتی ہیں انہیں ٹیکس عوام کو دینا پڑتا ہے۔ ٹیکس آج کے دور میں بھی ہم بھی بار بار اتنے ٹیکس لگ گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، ہم پر ساری طرح سے ٹیکس لگایا جا رہا ہے، ہمیں ہر طرح سے لوٹا جا رہا ہے۔ ٹیکس کیوں لگائے جاتے ہیں؟ ہمیشہ ٹیکس عوام کو ادا کرنے ہوتے ہیں، اور یہ اس لیے لگائے جاتے ہیں تاکہ عوام کی بھلائی اور بہتری کے لیے جو بڑے کام کرنے والے ہیں وہ کام کیے جائیں۔ مثال کے طور پہ جس طرح اب یوحنا آباد میں ساری گلیاں تیار کی جا رہی ہیں، سڑکیں تیار کی جا رہی ہیں، اور پائپ لائنز نئی ڈالی جا رہی ہیں، سیوریج سسٹم نیا ڈالا جا رہا ہے۔ اب ہم سوچیں یہ کس نے پیسے دیے؟ یوحنا آباد کے لوگوں نے دیے؟ نہیں، پاکستان کی عوام نے ہی عوام کی بہتری کے لیے، چاہے سڑکیں بنانے کی بات ہو، سکولز بنانے کی بات ہو، چاہے سیوریج سسٹم بہتر کرنے کی بات ہو، سڑکیں بنانے کی بات ہو، ٹریفک کے حوالے سے نئی بسیں لانے کی بات ہو، جس سے لوگوں کو سہولت ملے، وہ تمام کام ہمیشہ ٹیکس کے ذریعے سے کیے جاتے ہیں۔ اور اس لیے ٹیکس دینا ہر ایک کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم تھوڑا تھوڑا حصہ ڈالتے ہیں، اپنے اجرت کے مطابق، جو ہم کمائی کرتے ہیں اس کے مطابق ہماری ڈیڈکشن ہوتی ہے، ٹیکس دیا جاتا ہے، تاکہ کامن گڈ کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے، اور عوام کو ترقی دینے کے لیے، عوام کو سہولتیں دینے کے لیے جو کام کیے جاتے ہیں ان کے لیے ہم ٹیکس ادا کرتے ہیں، اور اس طرح سے ہماری جو حکومتوں کے نظام چلتے ہیں۔ آج جب یسوع مسیح سے سوال کیا جاتا ہے یسوع مسیح کیا خود ٹیکس دیتا تھا؟ پہلا سوال یہ ہے، کیا کوئی ایسا واقعہ ہے جہاں پر یسوع مسیح ٹیکس دیتا ہوا نظر آئے؟ ہاں، خدا کے کلام میں جب یسوع مسیح پطرس سے کہتا ہے جا ایک مچھلی پکڑ، اس مچھلی کو کاٹے گا، اس میں سے کچھ نکلے گا، وہ لے کے 2 دینار نکلیں گے، اور اس میں سے جا کر اپنا اور میرا ٹیکس ادا کر، خراج ادا کر، کیونکہ یسوع مسیح حکومتوں کے خلاف نہیں ہے۔ یسوع مسیح بتانا چاہتا ہے ہم حکومتوں کے خلاف نہیں ہیں۔ ہمیں خدا کے حضور مسیح ایمانداروں کو کلام میں ہمیشہ یہ ہدایت دی گئی ہے کہ اللہ حکومتوں کے تابع رہو۔ حکومت کسی کی بھی ہے، کوئی مسئلہ نہیں، تابع داری ضروری ہے۔ جب ہم تابع رہیں گے، حکومت کے ساتھ ہم بہتری کے لیے کام کریں، حکومت کے ساتھ مل کر ہم اپنا حصہ ڈالیں اور ٹیکس بھی ادا کریں۔ آج جب یہودی یسوع سے سوال کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہودیوں پر بابلی حکومت کرتے تھے اور یہ ٹیکس بھی ان کی طرف سے لگائے گئے تھے، اور
ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہا جاتا تھا، اور کوئی بھی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا جب آپ پر کسی نے قبضہ کیا ہو. کوئی خوشی سے ٹیکس نہیں دیتا. ٹیکس ادا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. یسوع کے دور میں وہ سوچنا چاہتے ہیں، یسوع یہودی ہوتے ہوئے کہے گا نہیں کیسر کو نہیں دینا چاہیے. لیکن یسوع مسیح کہتا ہے مجھے سکہ دکھاؤ، سکے کے اوپر تصویر کس کی ہے؟ کیسر کی ہے. جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو. اس وقت کیسر کی حکومت ہے، اس کا احترام کرو، اس کی تابعداری کرو، جو وہ کہتا ہے وہ ادا کرو. کیسر کا یہ حصہ ہے. اب خدا کا کیا حصہ ہے؟ کیا کیسر خدا کا نہیں ہے؟ کیسر بھی خدا کا ہے. خدا کا حصہ کون سا ہے؟ سب کچھ خدا کا ہے. ہماری زندگی، ہماری چیزیں، ہمارا سب کچھ وہ خدا کا ہے. اب جو خدا کا ہے وہ خدا کو ادا کرو. آپ کی زندگی کس کی ہے؟ خدا کی ہے. آپ اپنی زندگی میں خدا کو کیا اہمیت دیتے ہو؟ آپ کی زندگی میں خدا کی کیا اہمیت ہے؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اب آپ کو ہر روز 24 گھنٹے دیے جاتے ہیں، کتنا حصہ خدا کو دیتے ہو؟ سوچنے کی کوشش ہے صرف ایک دن کی ہماری زندگی، اس ایک دن کی زندگی میں کتنے سیکنڈ آپ خدا کے لیے سوچتے ہو، کتنے منٹ خدا کو دیتے ہو، کتنا کو وقت خدا کے لیے آپ نے مخصوص کیا ہے، کتنا کلام، دعا، عبادت، خدا کی باتیں، نیک اعمال آپ کی زندگی کا حصہ ہیں. یہ حصہ ہم خدا کو دے رہے ہیں، اور ہر ایک کو دیکھنا ہے میں خدا کو کیا دے رہا ہوں اور کیسر کو کیا دے رہا ہوں. شاید ہم زندگی میں پیسے کے پیچھے بھاگ کر پاگل ہو جاتے ہیں، اور ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ اب ہمیں کیا کرنا ہے. خدا جو ہر ایک چیز کو برکت دیتا ہے، خدا ہر ایک چیز جو دیتا ہے، اس کی طرف ہماری توجہ جو ہے وہ بہت کم ہے. تاریخ میں ہمیشہ کیسر کو یاد رکھا جائے گا. کیسر بادشاہ تھا. تاریخ اس کو کبھی بھی بھولے گی نہیں. لیکن ہم کس کو بھول جاتے ہیں؟ وہ جس نے ساری دنیا کو بنایا، جس نے سب کچھ بناتے وقت دنیا کے شروع میں کہا سب اچھا ہے. وہ جو اچھا ہے اور جو سب کچھ بنانے والا ہے، اس کو ہم بھول جاتے ہیں بڑی آسانی کے ساتھ. اس کو تاریخ میں یاد رکھنے کی کئی بار ہم کوشش نہیں کرتے ہیں. ہم ہر روز اپنی زندگی میں اس پر توجہ نہیں دیتے. آج کی پہلی تلاوت کورش بادشاہ کا ذکر کرتی ہے، جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتا ہے، جو شاید بت پرست بادشاہ ہے، لیکن خدا خود کہتا ہے میں کورش کو چنوں گا، میں اسے بادشاہوں کے سامنے بلند کروں گا، بادشاہوں کی کمریں اس کے سامنے کھول دوں گا، اور اس کے لیے سارے دروازے کھول دیے جائیں گی. اب کورش بادشاہ پر خدا کی نظر کرم ہے، اور خدا کہتا ہے میں بنی اسرائیل قوم کو بچانے کے لیے غیر قوم بادشاہ کو بھی قوت دے سکتا ہوں، اور اسے بھی برکت دے سکتا ہوں، اور اس کے وسیلہ سے بھی بنی اسرائیل قوم کو آزاد کر سکتا ہوں. اب ہم اپنی زندگی پر سوچتے رہے، ہم کئی طرح سے کیا کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں. خدا اپنے طریقوں سے غیر قوم بادشاہوں کو بھی ہمارے لیے اور بہتری کے لیے استعمال کر سکتا ہے. لیکن ہم نہیں سوچتے ہیں. ہم صرف اور صرف اپنی قوت پر، انسانوں پر بھروسہ کرتے ہیں، قوت پر بھروسہ کرتے ہیں، اپنی طاقت پر بھروسہ کرتے ہیں، اور سوچتے رہتے ہیں یہی حصہ ہے. خدا بہت بڑا ہے، اور خدا ہم سب کو یہ برکت دینا چاہتا ہے. آج ایک چھوٹی سی بات آپ سب کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں. جو جس کا حق ہے اس کو ادا کرنا چاہیے، اور وہ چھوٹی سی بات یہ کرنا چاہتا ہوں، جو کیسر کا ہے وہ، اور جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو. بنیادی طور پر ہر ایک کا حصہ ادا کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ ہمارے مسیح گھرانوں میں آج کل ایک بہت بڑا سا مسئلہ کبھی کبھی بن جاتا ہے. بہنوں کو وراثت دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ بچیوں کو وراثت دینی ہے کہ نہیں دینی چاہیے؟ ہاں، ہم خود اس بات کو اپنے طرف ایک طرف کہتے ہیں کیسر کا کیسر کو دو، خدا کا خدا کو دو، بھائیوں کا بھائیوں کو دو، تو بہنوں کا کیوں نہیں دے رہے ہو؟ کیوں ہم اپنے طور سے اس پر غور کرنے سے قاصر ہو گئے ہیں کہ شاید
بھائی بڑے ہیں اور بہنیں چھوٹی ہو گئی ہیں، بیٹوں کو حصہ دے دو، بیٹیوں کا کوئی حصہ نہیں، یا کئی طرح سے ہم نے شاید خود بخود فرق پیدا کر دیا ہے، خدا نے بیٹے اور بیٹی کو علیحدہ علیحدہ بنایا ہے؟ نو، خدا نے ان کو ایک جیسا مقام دیا ہے، خدا نے ان کو برابری کے اصول کے مطابق پیدا کیا ہے، خدا نے ایک کی زندگی میں کچھ زیادہ نعمتیں اور دوسرے کی زندگی میں کم نعمتیں نہیں رکھی ہیں، اس نے عقل اور زندگی اور محبت اور جو زندگی کی ساری چیزیں جو خدا بھرپوری کے ساتھ دینا چاہتا تھا ساری برابر دی ہیں۔ یہاں پر ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں، خدا نے انہیں ایک جیسا پیدا کیا، بنایا، اور بیٹا اور بیٹی ایک ہی ماں کی کوکھ سے جنم لیتے ہیں، ایک ہی باپ کے بیٹے اور بیٹیاں کہلاتے ہیں، تو پھر حصہ دینے میں ہم کیوں ان کو چھوٹا بڑا بنا رہے ہیں؟ صرف اپنے لیے، اپنے فائدہ کے لیے؟ اور کئی مقامات پر بہت ساری باتیں ہم خود بخود ہی کرتے رہتے ہیں، پھر ہمیں یاد آ جاتا ہے باقی کبھی کلام کیا فرماتا ہے، ساری باتیں ہمیں پتہ ہے، اس وقت آتے ہیں یہ ہو جائے، کبھی ایسا ہو جائے۔ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ہمیں خود خوشی کے ساتھ، بھرپور ایمان کے ساتھ ان باتوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اپنی زندگی میں اس بات کو سمجھ سکتے ہیں۔ حکومتوں میں قوانین بنائے جاتے ہیں، آئین تیار کیے جاتے ہیں تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو، اور اسی لیے خدا کے آئین میں خدا نے بیٹے اور بیٹی کو برابر بنایا ہے تاکہ کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ خدا کے حضور ہمیں اس بات کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ زندگی میں بہت ساری باتیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بہت سارے نوجوان کالجز میں پڑھتے ہیں، اور ایک کلاس بڑی ہی ایک پروفیسر کی بڑی فیورٹ تھی۔ کسی ایک اسٹوڈنٹ کی شادی پر سارے اکٹھے ہوئے تو سب نے فیصلہ کیا آج ہم اکٹھے تو ہوئے ہیں، کیوں نہ اپنے استاد کے پاس چلیں، اس کے گھر میں جاتے ہیں اور اس کو مل کر آتے ہیں۔ تو اسٹوڈنٹ سارے اکٹھے ہو کر چلے جاتے ہیں اور جا کر ٹیچر سے باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں آپ سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، آج ہم آپ کو ملنے کے لیے آئے ہیں۔ اور جب ان کو ملتے ہیں بہت ساری باتیں کرتے ہیں، کہتے ہیں زندگی میں بڑی پرابلمز ہیں، مسائل بہت سارے ہیں زندگی میں، کئی دفعہ زندگی گزارنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، بڑی مشکلات ہوتی ہیں، کبھی جابز کی مشکلات ہیں، کبھی خاندان کی پرابلمز ہیں، کبھی بچوں کے مسائل ہیں۔ آہستہ آہستہ جو زندگی ہم سوچتے تھے بڑی خوبصورت ہے، اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ تو جب یہ باتیں سارے کر رہے ہوتے ہیں تو اچانک سے استاد جو پروفیسر صاحب ہیں اٹھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں آپ لوگ باتیں کرو، میں آپ کے لیے کافی بنا کر لاتا ہوں۔ جب وہ اندر کافی بنانے کے لیے گئے تو ایک بڑے سی جگ میں کافی ڈال کر لے آئے، اور اس کے ساتھ اپنے گھر کے مختلف قسم کے کپس، ایک جیسے نہیں تھے، سارے مختلف کپ، کوئی پتھر کا بنا ہوا تھا، کوئی فینسی ٹائپ کا تھا، کوئی اس کے گولڈ کا کلر ہوا تھا، بڑے 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 خوبصورت سے کپ تھے، وہ سارے کے سارے کپس لے کر وہ آگے اور لا کر سامنے رکھ دیا، اور سب سے کہا اپنی اپنی مرضی سے اٹھو اور جتنی آپ چاہتے ہو، اپنی مدد آپ کے تحت جتنی کافی کسی نے لینی ہے وہ لے لیں۔ سارے اسٹوڈنٹ اس سے سب نے جا کر اپنی اپنی پسند کا کپ لیا اور اس میں کافی ڈالی اور بیٹھ گئے۔ کچھ کپ وہاں پڑے رہے۔ تو یہاں پروفیسر صاحب بات کرتے ہیں، کہتے ہیں تھوڑی دیر پہلے تم زندگی کی باتیں کر رہے تھے، زندگی گزارنا آسان نہیں ہے، اب اپنے اپنے ہاتھوں میں کپس دیکھو کون کون سے تم نے پکڑے ہیں۔ آپ نے اپنی اپنی پسند کا کپ پکڑا ہے، اور جو جتنا مہنگا کپ تھا، جتنا خوبصورت کپ تھا، آپ نے اپنی زندگی میں وہ پکڑا ہے۔ سادے کپوں کو آپ نے بالکل ہاتھ نہیں لگایا، وہ وہیں کے وہیں ٹیبل پر پڑے ہوئے ہیں، ان میں کسی نے کافی ڈالنا پسند نہیں کی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو، اس مطلب کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اچھے اور فینسی اور مہنگے کے پیچھے بھاگ کر اور اس کو پانے کے لیے تم کتنی کوشش کرتے ہو، یہی تمہاری زندگی کی سفرنگ ہے،
یہی تمہارا مسائل ہیں, یہی تمہارا رونا ہے کہ تم ہمیشہ اچھے اور برانڈ کو حاصل کرنے کے لیے اتنی کوشش کرتے رہتے ہو کہ اپنے آپ کو مارتے ہو. آسان سی بات تھی, سب نے کافی پینی تھی. کافی خدا کی طرف سے زندگی کا ایک مزہ ہے, یہ خدا کی برکت ہے جو سب کو ملی ہے. اب اس برکتوں میں اور پتہ نہیں کیا کچھ بڑھانے کے لیے میرا گھر اتنا قیمتی ہو جائے, میری کار اتنی قیمتی ہو جائے, میرا یہ اتنا قیمتی ہو جائے, اور یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے تم کوشش کرتے رہتے ہو, مسائل میں گرتے رہتے ہو, روتے رہتے ہو, پریشان رہتے ہو, بلڈ پریشر بڑھاتے رہتے ہو. زندگی ایسی نہیں ہے. زندگی جو خدا نے دی ہے اس کو سیکھو کس طرح سے گزارنا ہے, اور وہ سادگی کے ساتھ ایک بات سمجھنے کی ہے, جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو, جو عبادت کا وقت ہے وہ عبادت کو دے دو, جو کام کرنے کا وقت ہے وہ کام کرنے کو دے دو, جو خوشی منانے کا وقت ہے وہ اس وقت خوشی منا لو, جب رونے کا وقت ہے رو لینا. ہر وقت اپنے آپ کو مارتے رہنا ہے, وہ حاصل کرنا ہے مجھے 24 گھنٹوں میں سے 12 گھنٹے کام کرنا پڑے گا کیونکہ مجھے اچھا گھر خریدنا ہے. 4 گھنٹے خود بڑھا رہے ہو, اپنے آپ کو خود مار رہے ہو. زندگی میں اس طرح سے زندگی نہیں چلتی ہے. زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اور خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے. ہماری حکومتوں میں کئی بار ایسے ہوتا ہے, کئی بار اچھی حکومتیں نہیں ہوتی ہیں, کوئی بات نہیں. پریشانی کہاں پر آتی ہے؟ ہر حکومت سیاست کے لیے بھاگتی ہے, پیسے کے لیے اور پھر پاور کے لیے. میرے پاس طاقت آ جائے, میرے پاس پیسہ آ جائے, میں سیاسی طور پر بڑا اونچا مقام حاصل کر لوں. یہ ہماری زندگی کی پرابلمز بن جاتے ہیں. جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر بہت کچھ بڑھ جاتا ہے, پھر مسائل بڑھتے جاتے ہیں, پھر سمجھ نہیں آتی کیا کرنا ہے. آج پاک ماں کلیسیا ہمیں اس بات کے لیے تیار کرتی ہے, جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو, جو خدا کا ہے وہ خدا کو دو, اور ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں ایک حکومت کا حصہ ہوتے ہوئے, عوام ہوتے ہوئے, رعایا ہوتے ہوئے, ہمیں آج کے دور میں کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ اپنی حکومتوں کے تابع رہنے کی ضرورت ہے اور حکومتوں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی رہنماؤں کے لیے دعا کرنے کی ضرورت ہے. خدا انہیں بصیرت دے کہ وہ پاور, منی اور پولیٹکس کے پیچھے بھاگتے بھاگتے اپنا آپ گنوا نہ دیں, بلکہ عوام کی بہتری اور خوشحالی کے لیے کام کریں. لیکن یہ کب ہوگا؟ جب وہ خود محنت کرنا سیکھیں گے. ایک نوجوان ایک دن انٹرویو دینے جاتا ہے. بہت سارے نوجوانوں کے انٹرویو ہوتے ہیں, انٹرویو کے پروسیجرز چلتے ہیں, پہلے ایک کے پاس جاتے ہیں, پھر دوسرا, تیسرا, اور آخری انٹرویو لینا ہوتا ہے. جو ڈائریکٹر ہے کمپنی کا وہ انٹرویو لینے لگتا ہے, تو ایک نوجوان کی وہ سی وی دیکھتا ہے تو کہتا ہے اس نوجوان نے بڑے مارکس لیے ہیں, ہمیشہ ڈگریاں اچھی, ہمیشہ پہلی پوزیشن, اور کہتا ہے اس کو ہم نوکری کے لیے رکھتے ہیں, تو آخری انٹرویو میں لوں گا. جب آخری انٹرویو لینے لگتا ہے تو اس سے سوال کرتا ہے. پہلا سوال اس سے کیا جاتا ہے, تیری سی وی کو میں نے دیکھا ہے, تو نے ہمیشہ اچھی پوزیشن حاصل کی ہے. تیری سی وی کو میں نے دیکھا ہے کہ تو نے ہمیشہ بڑی کوشش کی ہے کہ تو اپنی پوزیشن کو برقرار رکھے, اپنے مقام کو اونچا رکھے اور ہمیشہ پہلی پوزیشن حاصل کرے. اب ڈائریکٹر کہتا ہے اچھا, یہ ساری محنت کرنے کے لیے, یہ ساری ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے تیرے باپ نے تو بڑی محنت کی ہوگی تجھے پڑھانے کے لیے. تو وہ کہتا ہے میرے باپ تو, میں جب پہلے سال میں تھا, ابھی پیدا ہی ہوا تھا, تو جب میری عمر 1 سال تھی میرا باپ مر گیا. نے کہا اچھا. اس نے پھر اب کس نے تیرے لیے محنت کی؟ اس نے کہا میری ماں نے محنت کی ہے. تیری ماں کیا کام کرتی ہے؟ اس نے کہا دوسروں کے گھروں میں جا کر کپڑے دھوتی ہے, دوسروں کے کپڑے دھوتی ہے. کہا اچھا. اس نے کہا مجھے اپنے ہاتھ دکھا. ڈائریکٹر نے اس کو اپنے ہاتھ دکھائے اور اس کے ہاتھوں کو چھوا, وہ بڑے نرم ہاتھ تھے. اس نے کہا کل تو واپس میرے پاس آنا, لیکن گھر میں جا کر تمہیں ایک کام کرنا ہے.
جا کر اپنی ماں کے ہاتھ تو نے دھونے ہیں، اور اپنی ماں کے ہاتھ دھونے کے بعد کل واپس تو جب میرے پاس آئے گا پھر میں تجھے نوکری کے لیے رکھ لوں گا۔ نوجوان اپنے گھر میں جاتا ہے، اپنی ماں کے ہاتھ دھونے لگتا ہے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے میرے ہاتھ کتنے نرم ہیں اور میری ماں کے ہاتھ کتنے سخت ہیں۔ اور سخت ہونے کے ساتھ ساتھ کہیں کہیں سے پھٹے ہوئے بھی ہیں، کچھ جگہوں سے خون بھی نکل رہا ہے۔ وہ اپنی ماں کے ہاتھوں کو پکڑتا ہے، اس کے ہاتھ دھوتا ہے اور اس کے آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، اور اپنی ماں سے کہتا ہے تو نے ان ہاتھوں سے محنت کر کر کے مجھے اس قابل بنایا ہے کہ میں آج اتنی اچھی پوسٹ پہ مجھے نوکری مل رہی ہے، لیکن تو نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کہتے ہیں بیٹا کچھ نہیں ہوا، بس تو مجھے تھوڑے سے کپڑے اور دھونے دے۔ اس نے اپنی ماں کے ہاتھ دھونے کے بعد اسے کہا تو بیٹھ میں کپڑے دھوتا ہوں۔ اس نے اس کے کپڑے دھوئے وہاں پر جو پڑے تھے۔ کپڑے دھونے کے بعد وہ سویا رات، صبح اپنے آفس میں گیا اور اپنے باس سے جا کر ملا، اور اس سے ملنے کے بعد اس نے اس سے کہا کیا تو نے اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے؟ اس نے کہا ہاں میں نے اپنی ماں کے ہاتھ دھوئے۔ نے کہا پھر؟ اس نے کہا جب میں نے اپنی ماں کے ہاتھوں کو ہاتھ لگایا تو وہ اتنے سخت تھے، وہ اتنے پھٹے ہوئے تھے کہ میرے آنسو نکل آئے۔ اس کے بعد اس نے کہا اب تو نے کیا محسوس کیا اور کیا سوچا؟ اور اس نے کہا میں نے یہ محسوس کیا کہ میری ماں نے مجھے تعلیم دینے کے لیے کتنی محنت کی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا تم نے اس کے بعد کیا کیا؟ اس نے کہا میں نے جو کپڑے پڑے تھے میں نے دھوئے، اور اب فیصلہ کیا ہے کہ میں ہر روز اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھویا کروں گا، اپنی ماں کے ساتھ کپڑے دھویا کروں گا۔ تو ڈائریکٹر نے اسے کہا، اس کے باس نے کہا جب میں نے تیرے ہاتھ دیکھے تھے تو تیرے ہاتھ اتنے نرم تھے، تجھے اس بات کا احساس ہی نہیں ہونا تھا محنت کیا ہے، ہاتھوں سے محنت کرنے کا فضل کیا ہے اور برکت کیا ہے، اور دوسروں کے کام کو اپریشیٹ کرنا کیا ہے، کہ دو کام کرتے ہیں ان کی خدمت کیسی ہے۔ آپ کے گھروں میں بھی آپ کے ماں باپ ایسے ہی محنت کرتے ہیں۔ آپ اپنے ماں باپ کا بھی حق ادا کریں اور ماں باپ اپنے بچوں کا حق ادا کریں۔ جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دو، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دے دو، جو ماں باپ کا ہے وہ ماں باپ کو دے دو، جو بیٹوں اور بیٹیوں کا ہے وہ ان کو دے دو۔ یہی زندگی کی برکت ہمیں سمجھنی ہے۔ جو آپ کے لیے کام کرتا ہے، جو آپ کے لیے محنت کرتے ہیں، جو آپ کے لیے کھانا بناتے ہیں، جو آپ کے لیے ہر روز تگ و دو کرتے ہیں اور سخت کام بھی کرتے ہیں، بڑے بڑے کام بھی کرتے ہیں، ان کی اس محنت کو سمجھ لو۔ یہی زندگی کی برکت ہے۔ آئے آج خدا کے حضور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دے دیں، جو خدا کا ہے وہ خدا کو دینے کے لیے بھی سوچنا شروع کرے۔ ہمارا سب کچھ خدا کا ہے، ہماری زندگی، ہماری محبت، ہمارا پیار، ہمارا سانس لینا، سب کچھ، ہمارے رشتے، ہمارا سب کچھ جو ہے وہ سب خدا کے لیے ہے۔ کتنا حصہ ہم خدا کو دیتے ہیں؟ کیا اس میں سے ہم رکھنا چاہتے ہیں؟ کیا پھر بھی ہم اپنے لیے روک کے رکھنا چاہتے ہیں؟ کچھ رکھنے کی ضرورت نہیں، سب اسی کا ہے۔ اور آج مشن سنڈے کے موقع پر میں حاضر ہوں، مجھے بھیج، میں تیار ہو جاؤں اپنے گھر سے، اپنی زندگی سے، اپنے ماحول سے، اپنے بہن بھائیوں کے درمیان، اپنی اولاد کے درمیان، کہ میں کچھ خدا کے لیے کچھ کر سکوں۔ یہی بنیادی طور پر مشن سنڈے ہے جسے ہمیں منانا ہے۔ خدا کرے کہ ہمارا آج کا کلام اور آج کی یسوع کی باتیں ہماری زندگی میں اتریں اور ہم ہمیشہ ایک دوسرے کا حق ادا کرتے جائیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے آمین۔